क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब अल्लाह का नाम लेकर हम इंशाअल्लाह अपनी आज की एक छोटी सी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर व आफियत से हमें सेहत, ईमान और बहुत सी इबादत की तौफीक के साथ रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रमदान शाहरु मुहिब्बीन अल्लाही। रमदान अ मंथ ऑफ दोज हु लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक ऐसा महीना है जो हम सबको बहुत प्यारा है और मैं इंशाअल्लाह एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आज बस एक हिस्से पर इस तरह बात करूँगी कि मैं रमज़ान का और ईमान का कनेक्शन आपके सामने एक छोटा-सा बिल्ड करने की कोशिश करूँगी। यानी रमज़ान एंड देन यू विल सी द कनेक्शन विद ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में हदीस आती है जिसमें अल्फाज आते हैं, आपने हमेशा से सुनी है, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ही वाहिद माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द और उसके रसूल हैं। व इक़ामस्सलाती, और नमाज का कायम करना, व ईता इज़ ज़काती, और ज़कात का अदा करना, वल हज, और हज ज़िंदगी में एक मरतबा करना, व सौमी रमदान, और रमदान के महीने के रोज़े रखना। यही वो 5 पिलर्स हैं, यही वो 5 इबादत की बुनियादें हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान को बेयर मिनिमम मुसलमान होने के लिए कम से कम करना होता है। इन्हीं 5 इबादत में से एक इबादत जिसको आप रमज़ान के रोज़ों का महीना कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक़्त बिल्कुल करीब ही है। इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर जिसको आप कहती हैं। और ये महीना इस्लामी महीनों में 9th मंथ है। असल में ये महीना अल्लाह ताला के साथ बीइंग अ मुसलमान हमारे ताल्लुक़ को रीस्टार्ट करने आता है। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। हर वो इंसान जो कलमा गो है, हर वो इंसान, चाहे सिर्फ़ उसको हार्डली कलमा ही आता है, नमाज़ भी नहीं पढ़ता है, रोज़ा भी नहीं रखता है, हो सकता है। और हो सकता है कि अब बिल्कुल बेसिक जो एथिक्स की चीज़ें हैं, उनको भी ज़हन में ना रखता हो, बट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला है। सो आपका ईमान होना चाहिए कि उसको कहीं न कहीं, किसी न किसी मौके पर ईमान को बढ़ाने का एक एंगल और अपॉर्च्युनिटी दी ज़रूर जाती है। इसी अंदाज़ से, इसी लिहाज़ से ये रमज़ान का महीना अगर किसी को नसीब हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूज ब्लेसिंग होती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया कि आप अपने पिछले गुनाह माफ़ करवा लें और आप अल्लाह के साथ अपना एक कनेक्शन बना लें। मैं अगर आपको अपनी बात को आगे ले जाने से पहले एक हदीस का मफ़हूम बयान करूँ, दिस इज़ सही हदीस, ऑथेंटिक नरेशन है, इब्न माजा में आती है और तलहा इब्न उबैद रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है। यानी तलहा इब्न उबैद इसको डिफ़ाइन करते हैं। मफ़हूम है कि कहते हैं, मैंने एक रात ख्वाब देखा और ये देखा कि मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ हूँ। और अब ये एक सहाबी हैं जिन्होंने ख्वाब में अपने साथ 2 और सहाबी देखे। कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे बराबर में 2 आदमी हैं। कहते हैं, उन 2 आदमियों को मैं ख्वाब में पहचान लेता हूँ
اور وہ 2 صحابی رسول ہیں۔ اب یہ طلحہ ابن عبید بتا رہے ہیں کہ جب میں یہ خواب میں ان 2 صحابیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ کون ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں کون ہیں۔ کہتے ہیں یہ دونوں وہ تھے جو ایک ہی دن ایمان لے کر آئے تھے، یعنی ایک ہی دن مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر اسلام ایک ساتھ قبول کیا تھا، ایک ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شہادت دی تھی۔ اب طلحہ ابن عبید کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا انتقال 1 سال پہلے ہو گیا، اور جس کا انتقال پہلے ہوا وہ شہید ہوا، پھر جو دوسرا تھا وہ ایگزیکٹلی 1 سال کے بعد وفات پا گیا، اور اس کا انتقال فزیکل ڈیتھ سے ہوا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں طبعی موت، یعنی طبعی موت اس کو آ گئی۔ تو طلحہ ابن عبید کہتے ہیں کہ اب میں خواب میں ہوں، اور میرے ساتھ وہ 2 صحابی خواب میں مجھے جنت کے دروازے پر نظر آتے ہیں جو ایک ساتھ ایمان لے کر آئے تھے۔ ایک کا انتقال 1 سال پہلے شہادت سے ہوا، ایک کا انتقال ایگزیکٹ 1 سال کے بعد طبعی موت سے ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں خواب سنا رہے ہیں، کہتے ہیں خواب میں آواز آتی، خواب میں کیا ہے، وَنَادَى منادی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی فرشتہ پکارتا ہے، اور جنت کی طرف کہتے ہیں پہلے اس کو پکارا جاتا ہے، یعنی دروازہ کھول کر اس کو انٹرنس کی پہلے پرمیشن دی جاتی ہے، جس صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا اور فزیکل ڈیتھ ہوئی تھی، طبعی موت ہوئی تھی، حالانکہ شہادت کا درجہ پہلے والے کو ملا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب میں اس صحابی کو جنت میں پہلے داخل ہوتے ہوئے دیکھا جن کو ریگولر پیٹرن کی جو تھی موت وہ آئی تھی، اور شہید نہیں ہوئے تھے، وہ شہید کے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن پہلے ان کو پکارا جاتا ہے، اور پھر وہ شہید صحابی جو ہیں ان کو پکارا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ابن عبید کہتے ہیں کہ وہ دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں، اور میں اپنے خواب میں وہیں جنت کے دروازے پر کھڑا رہ جاتا ہوں، اور مجھے کہا جاتا ہے، اب ان کو خواب میں کہا جاتا ہے کہ آپ واپس جائیے، اس لیے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ اب جب طلحہ ابن عبید نے یہ خواب دیکھا، آپ بھی اگر ایسا خواب دیکھیں، when you will wake up، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے ساتھ وہ 2 لوگ دیکھے جن کو آپ جانتے ہیں، اور الحمدللہ ایک اتنی اچھی بشارت آپ کو مل گئی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ جنت میں داخل کر دیے گئے، اور آپ کو ایک اور اچھی بشارت مل گئی کہ ابھی still you have a chance to survive in this world، because آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کی باری نہیں آئی، so you better move on، ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب طلحہ ابن عبید کے لیے بھی یہ بہت اچھا خواب تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں مجھے پروفیسی لگ رہی تھی کہ فائنلی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ اچھا، اب یہ طلحہ ابن عبید وہی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کس نے کل اچھا خواب دیکھا تھا وہ سنائے۔ تو اسی طرح جب طلحہ ابن عبید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین میں پوچھا، طلحہ ابن عبید نے فوراً اپنا خواب سنانے کی بات کی، پھر انہوں نے اپنا خواب سنایا۔ اب جب انہوں نے اپنا خواب سنایا تو جو آس پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑا سا حیران ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیشل ایکسپریشن سے پہچان لیا کہ یہ لوگ پریشان اور حیران کیوں ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ سے جب اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ مفہوم آتا ہے حدیث کا کہ شہید کو پہلے جنت میں داخل کیوں نہیں کیا گیا جبکہ شہادت کے تو بہت درجے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ کیا دوسرا صحابی، دوسرا انسان شہید کے مقابلے میں 1 سال زیادہ نہیں رہا؟ سب نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا اس دوسرے شخص کو ایک اور اگلے سال کا رمضان نصیب نہیں ہوا؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے روزے رکھ کر نمازیں نہیں پڑھی؟ سب صحابہ نے کہا جی ہاں بالکل پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے روزے رکھ کر نماز پڑھ کر قرآن نہیں پڑھا؟ سب صحابہ نے کہا جی بالکل، سب انہوں نے پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک رمضان اور عبادات کی وجہ سے ان دونوں صحابہ کے درمیان زمین اور آسمان سے زیادہ فاصلہ آ گیا ہے۔ اگر ہم رمضان کی اہمیت سمجھ جائیں تو ہم رمضان کو ضائع نہ کریں۔ آپ تھکیں، آپ قربانی دیں نیند کی، آپ لگ جائیں اللہ کی عبادت میں،
اور آپ میکسیمم ٹائم اس کی عبادت کریں تب بھی کم ہے، بیکاز اٹس اے ہیوج اپرچونٹی جو اگر ہمیں اس سال انشاءاللہ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث شہید کی ویلیو نہیں کم کر رہی ہے۔ بعض اوقات ہم نا جب آتے ہیں اس طرح کے کمپیریزنس پر تو ہمیں لگتا ہے بس اب ایک کو اوپر کر کے ایک کو نیچے کر دیا۔ اٹس ناٹ لائک دس۔ شہید کی ویلیو نہیں کم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے یہاں بات بتائی ہے اس میں بیسیکلی رمضان کے مہینے کے روزے اور ان کی عبادت کو اہم قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا اہم بنایا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے، ہمیں اس کو ضائع کرنے کا تو کوئی پوائنٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ری سٹارٹ کرنے کا مہینہ ہے، یہ ریجوونیٹ کرنے کا مہینہ ہے، یہ ری اسٹیبلش ایمان کو کرنے کا مہینہ ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ بھی جانتی ہوں گی، کتنے لوگوں کو میں بھی جانتی ہوں جو پچھلے سال رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی مہلت ختم ہو گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اگر ہمیں اس مرتبہ اس مہینے کی مہلت مل رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ تیاری کر کے بہت اچھے طریقے سے ہم اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے تاریخ میں اسکالرس جو ارلی اسکالرس تھے ان کے لیے آتا تھا کہ وہ رمضان کی تیاری 6 ماہ پہلے سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس صرف 6 دن رہ گئے ہیں، تو اگر ہم 6 دن پہلے بھی شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تیاری سے ہمارے رمضان کی عبادت اور روزوں میں برکت ڈال دیں گے۔ اسکالرس تو 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر رمضان کا مہینہ اچھا گزرتا ہے تو باقی سال بھی اچھا گزرتا ہے۔ یعنی اگر ایک مہینہ اچھا اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ گزار لیا تو باقی 11 مہینے بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ گزر سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ جب رمضان آ رہا ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم سب کی اس وقت سچویشن ہے کہ آنے والا ہے، تو بڑی مکسڈ فیلنگز ہوتی ہیں۔ اگر آپ مختلف لوگوں سے سوال کریں، اس طرح کے سرویز اگر انسان کرتا رہے نا کہ آن اینڈ آف کہیں کسی سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ ہاؤ یو آر تھنکنگ اباؤٹ رمضان جو اب آنے والا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کیسا سوچ رہی ہیں؟ کبھی آپ نے بچوں سے پوچھا، کبھی آپ نے بہنوں سے پوچھا، کبھی آپ نے بھائی سے پوچھا کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے، تو آپ کو ایک بڑی مکس پلیٹ ملتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوں گے وہ بڑے شوق سے رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو نا تھوڑی تھوڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ رمضان آنے والا ہے، روٹین بڑی ٹائٹ ہو جائے گی، کوئی بھی نماز مجھے نہیں چھوڑنی، سب پڑھنی ہے، فجر بھی مس نہیں کرنی۔ کچھ کو ہو سکتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ضائع تو نہیں کر سکتی، تو میں عشاء بھی لمبی پڑھوں گی، پھر میں تراویح بھی پڑھوں گی، تو ان کو یہ سوچ سوچ کر کہ اچھا بڑی محنت والی نمازوں کے دن آ رہے ہیں۔ تو مختلف لوگوں کی مختلف فیلنگز ہوتی ہیں۔ اٹس جسٹ لائک کہ جب ایک مرتبہ کسی نے کہیں میں کوئی لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ از لائک جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں۔ تو جب آپ کہتی ہیں کہ جی اچھا رمضان کا مہینہ بھی ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اس کے اوپر بڑے اشعار بھی کہے ہوئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ از جسٹ لائک اے گیسٹ ان یور ہوم، ان یور لائف، ان یور ایمان کی زندگی۔ تو ایک مہمان کی طرح آتا ہے نا، اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ ایسے جب مہمان کے ساتھ رمضان کے مہینے کو، تو مہمانوں کے ساتھ بھی آپ کی بڑی فیلنگز اٹیچ ہوتی ہیں۔ لائک کچھ مہمانوں کے آنے پر آپ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ مہمانوں کا آپ بہت پیشنیٹلی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مہمانوں کے لیے آپ بہت اہتمام کرتے ہیں، کچھ مہمانوں کے لیے آپ کا بس نہیں چلتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ گھر کا بہترین معاملہ ان کو پریزنٹ کر دیں، بہترین وقت ان کے ساتھ گزاریں، بہترین کمپنی ان کے ساتھ گزاریں۔ اور ان کے کمپیریزن میں کچھ مہمان ہوتے ہیں جن کے آنے پہ آپ صرف صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مہمان بھی الگ الگ ہوتے ہیں نا۔ ناؤ دس ول ڈیسائیڈ کہ ہم نے رمضان کو کیسا مہمان بنایا ہے۔ کیا میں ڈیسپریٹلی رمضان کا انتظار کر رہی ہوں اس لیے کہ مجھے ایک زندگی میں اپرچونٹی مل رہی ہے جس میں میں اپنے پچھلے 1 سال کے، پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہوں؟ اور اگر یہی معاملہ ہے الحمدللہ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اس آنے والے رمضان کو بہترین طریقے سے گزاریں، اپنے جذبات اس مہینے کے ساتھ اٹیچ کر لیں، بے چینی سے اس مہینے کا انتظار کریں، بالکل جیسے آپ کسی اپنے پسند کے مہمان کا بہت بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ آپ سوچیں نا کہ آپ کے امی ابا ہیں، آپ نے ان کو
کئی مہینوں سے نہیں دیکھا ہے، اور آپ جب ایک دم سے ان سے ملتی ہیں، ایئرپورٹ پر آپ کو نظر آتے ہیں، آپ ان سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، اور پھر وہ جو اس وقت کیفیت انسان کی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنی محبت کا اظہار کر دیں، یہ والا مہینہ ایسا مہمان آپ کو اور مجھے اس رمضان کے مہینے کو بنانا ہے۔ تو رمضان کی تیاری جب آپ اورینٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کئی اینگل سے ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے ایسا سجائیں کہ رمضان کا مہینہ بھی ہماری عبادت سے سج جائے۔ دیکھیں، رمضان کو جب آپ مہمان کہتی ہیں تو ہمارے کلچر میں ایک چیز ہے نا کہ جب مہمان جاتا ہے تو آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں، صحیح؟ مہمان آتا ہے تو وہ آپ کو تحفہ دیتا ہے، یہ ایک ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اٹس جسٹ اے کلچر جو کہ آپ اور میں شیئر کرتے ہیں، یہ کوئی فرض بھی نہیں ہوتا ہے، صحیح؟ لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہمارے لیے نیکی کرنے کے بہت سے تحفے لے کر آتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، انہوں نے اتنی پیاری بات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے لکھا تھا کہ رمضان عادتوں کو عبادت بنانے آتا ہے، یعنی اگر آپ کو اللہ کی بات ماننے کی عادت ہوگی تو رمضان میں آپ کی وہ عادت آپ کی عبادت بن جائے گی، بیکاز ہر نیکی کا ثواب کئی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، فرام 70 ٹل 700 اتنا بڑا بریکٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خلوص، اللہ تعالیٰ انسان کی سنسیریٹی، اس کی جینوئننس دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ہر نیکی کو فرام 70 ٹل 700 اس کیپیسٹی کے اندر بڑھا دیتے ہیں۔ تو رمضان ہماری عادتوں کو عبادت بنانے آتا ہے، اور اگر ہماری عادتیں سنت کے مطابق ہو جائیں، سنت مطلب اٹس ناٹ حدیث، سنت مطلب وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریگولرلی کرتے تھے، تو اگر ہماری عادتیں سنتوں کے مطابق ہو جائیں تو ہمیں زندگی میں پھر باقی 11 مہینے سنت پر عمل کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ تو اللہ سے نا ایک دعا مانگیں، ایک عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مجھ سے وہ ساری نیکیاں کروا لیں جو مجھ پر فرض ہیں، اور میں ابھی تک اپنی کمزوری کی وجہ سے، کسی انٹرنل اسٹرینتھ کی کمی کی وجہ سے، کسی ویکنس کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اب تک شاید میں نے اگر کسی فرض کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ سے دعا کریں، ابھی بیٹھے بیٹھے دعا کریں، اور دیکھیں دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، دعا کی بہت برکت ہوتی ہے۔ آپ صرف دعا کرتے ہیں، ہمت وہ دیتا ہے، اس میں برکت وہ ڈالتا ہے، اس کے لیے راستے وہ کھولتا ہے، اس کام کا کرنا آسان وہ بناتا ہے۔ آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم تو صرف ارادے کرتے ہیں، ہمارے ارادوں میں برکت اور ہمارے کاموں کی تکمیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اتنا ایک اہم مہینہ آ رہا ہے تو اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سب فرض کام جو مجھ پر آپ نے فرض کیے ہیں، مجھے نہیں معلوم، یہ بھی کہہ دیں مجھے نہیں معلوم کتنے کام آپ نے مجھ پر فرض کیے ہیں، بٹ اللہ جو بھی کام آپ نے بینگ اے مسلمان مجھ پر فرض کیے ہیں، مجھے اس رمضان توفیق دے دیں کہ وہ مجھے پتہ بھی چل جائیں اور میں ان پر عمل بھی کرنا شروع کر دوں۔ تو رمضان کا مہینہ ایسے انسان کے لیے عادت کو عبادت بنا دیتا ہے، اور جب انسان اپنی زندگی میں ان رمضان کے دنوں میں فرض اور سنت اڈاپٹ کرتا ہے تو پھر باقی 11 مہینوں کے اندر اس کے لیے ان سنتوں اور فرائض پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ جاتا ہے، مہمان ہے نا، جا رہا ہے، جب رمضان کا مہینہ جاتا ہے تو آپ کو ایک تحفہ دے کر جاتا ہے، صحیح؟ اور وہ کیا تحفہ دے کر جاتا ہے؟ وہ آپ کو مقصد کا تحفہ دے کر جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی کا تحفہ دے کر جاتا ہے۔ شب قدر نصیب ہو جائے تو مغفرت کا تحفہ دے کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے تقوی گین کر لیں، تقوی حاصل کر لیں۔ تو جب اتنا آپ کے سامنے رمضان کا انٹروڈکشن آ گیا تو اب اگلا حصہ، اگلی بات جو انشاءاللہ ہمارے ایمان کو بڑھائے گی۔ اگین ایمان ہے آپ میں، سب میں ہے، آپ میں سے یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں اور جتنے لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں، آپ سب میں ایمان ہے، آپ سب کو اللہ سے محبت ہے، کم یا زیادہ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم سب کو اللہ سے محبت ہے۔ بس اس رمضان ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی سی اللہ کے ساتھ محبت بڑھ جائے،
فائن ٹیون کر لیں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو والیوم ہائی کر لیں اس محبت کا. اور بہتر ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا آپ کا جو لیول ہے، جو گریڈ ہے، جو گراف ہے، وہ تھوڑا سا بڑھ جائے. وہ بڑھے گا تو عبادت کرنا آسان ہو جائے گا، مشکل عبادت کی اٹھانا آسان ہو جائے گا، نیند قربان کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی اطاعت میں اس کی بات مان کر عمل اڈاپٹ کرنا آسان ہو جائے گا. صرف ایک چیز ہوگی، محبت سب کچھ کرا لیتی ہے آپ سے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس انسان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے آپ کچھ بھی کر جاتے ہیں، اور جو وہ کہتا ہے وہ آپ کر جاتے ہیں. تو اس رمضان ہم نے اپنی اور اللہ کی محبت کو بڑھانا ہے، اتنا بڑھانا ہے انشاءاللہ کہ جب ہمیں کان پر اس کا کوئی حکم سنائی دے تو ہم ڈلی ڈیلی نہ کریں، سستی نہ کریں. ہم اس وقت جو ہے وہ اس کے حکم کو اگنور نہ کریں، بلکہ آگے بڑھ کر سمعنا و اطعنا کی کیٹیگری میں آ جائیں. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اب ایمان کو بڑھانا کیسے ہے؟ ایمان کو بڑھانے کے لیے دیکھیں، یاد رکھیں، آپ سمپلی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایمان جو بڑھتا ہے اس کی کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے، اور یہ ابن ماجہ میں آتی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. 3 چیزیں. اس رمضان یہی 3 چیزیں مانگ لیں، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. اس رمضان یہ 3 چیزیں مانگیں، یہ 3 چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ 3 چیزیں اس رمضان کا ٹارگٹ بنا لیں. ہم جب اورینٹیشنز اس طرح کی اٹینڈ کرتے ہیں جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، یا انشاءاللہ آگے 2 آپشنز آپ کو میرے پلیٹ فارم سے ملیں گے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جسٹ ٹو میک اے پلانر فار دا منتھ وچ از کمنگ اینڈ وچ ہیز سو مینی بینیفٹس. ہم اس کو ہیپ ہیزرڈ نہ گزار دیں، ہم اس کو پلان کر کے گزاریں. اور پری پلاننگ کے ساتھ چلنے والا انسان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. پری پلاننگ کے ساتھ چلنے والا انسان اپنے صلاحیتوں کے بہترین استعمال کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے. پری پلاننگ کر کے آگے بڑھنے والا انسان اپنی عبادات کو بہتر طریقے سے میکسیمائز کر سکتا ہے. تو 3 چیزیں صرف آپ نے کرنی ہے. ایک ہم نے انٹروڈکشن میں بات کر لی کہ ہم نے اللہ کی محبت بڑھانی ہے. اب اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تھرو 3 پریکٹیکل سٹیپس دے رہے ہوں. اللہ کے رسول نے کہا، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا. اللہ مجھے نافع علم دے دیجئے، بینیفیشل نالج. اللہ مجھے رزقا طیبا دے دیں، اللہ مجھے پاک رزق دے دیں. عملا متقبلا، اللہ مجھے ہر وہ عمل دے دیں جو قبول ہو جائے. ایک ایک کر کے میں آپ کو تینوں بتاتی ہوں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ 3 کرنے کے کام آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے. Then you will make a planner and you will spend your Ramzan under this planner. اپنے حساب سے پھر آپ اس کو فردر الیبوریٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نافع علم. علم کی حیثیت جو ہے وہ اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر بہت زیادہ ہے. علم ایک یوں کہا جا سکتا ہے کہ علم روشنی کی طرح ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس لائٹ ہوتی ہے نا، تبھی آپ کو اندھیرے کے اندر چیزوں کی حقیقت سمجھ آتی ہے. روشنی ہوگی تو ہمیں اچھے برے کی تمیز ہوگی. بعض دفعہ ہم سب نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا. ایوری ون آف اس، آئی ایم شیور کچھ ہوں گے آپ میں سے خوش قسمت ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی الحمدللہ ایمان کا نور بچپن سے ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ قرآن کی سمجھ یا دین کا فہم بہت ارلی ایج میں دے دیا ہو. ادروائز موسٹ آف اس ہیز ایکسپیرینس certain sort of darkness in our lives. اور جب آپ
علم والے نہیں ہوتے، جب آپ قرآن کو اس طرح نہیں جانتے، جب آپ اسلام کے بارے میں اس طرح نوحہ نہیں رکھتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ کا کون سا قدم کہاں جا رہا ہے، آپ کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایکچولی آپ کے ساتھ کون سا انسان سنسیئر ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس کی نصیحت میرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جب روشنی ہوتی ہے تو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، اور پھر اسی روشنی سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا کرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ایسا علم دے جو نفع مند ہو، تو یہ اس لیے کہا ہے کہ مجھے زندگی کی حقیقت، زندگی کے مختلف اصولوں کی حقیقت اور زندگی میں موجود معاملات اور انسانوں کی حقیقت سمجھ آ جائے، تاکہ میں ہیپ ہیزرڈ زندگی نہ گزاروں۔ اللہ مجھے ایسا علم دے دے جو مجھے رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی فائدہ دے۔ یہ ہے علم نافع۔ علم نافع صرف وہ نہیں ہے جو مجھے صرف رمضان میں بینیفٹس دے رہا ہوگا۔ It will give me benefits even after رمضان۔ ہماری ساری زندگی کے لیے ایسا علم دے دے اللہ تعالیٰ جو فائدہ مند ہو جائے۔ مانگے اللہ سے، مانگے، آپ مانگے اور وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اپنے چہرے پر ایک عاجزی کی کیفیت لا کر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر اپنے رب سے مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر ایک کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے پیاروں کے لیے مانگیں، مسلمانوں کے لیے خیر مانگیں، ہر ایک کے لیے مانگیں۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا کر دے۔ علم نافع انسان کو بہترین ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ ایسا علم دے دے جو نہ صرف مجھے آج کی ڈیٹ میں فائدہ دے، اس مہینے میں فائدہ دے، بلکہ میری آخری سانس تک مجھے فائدہ دے، جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں میں مجھے فائدہ ملے۔ یہ علم نافع ہے۔ یہاں پہ بہت سارے میرے ایسے اسٹوڈنٹس اور آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کو ظاہر ہے عربی گرامر نہیں آتی ہے، ادروائز اگر میں علم نافع ان کو گرامٹیکل پوائنٹ آف ویو سے انالائز کروں تو یہ نافعن جو ہے یہ فاعلن کے وزن پر ہے، اس کے اندر نا دوام ہوتا ہے، نافعن، نافعن، فاعلن کے وزن میں، اس میں پرماننس ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں اور ہمیں اس دعا کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا ہے تو بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کچھ مانگ سکتے تھے، کتنے خزانے مانگ سکتے تھے، پر اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے، اپنے علم کی کمی کی وجہ سے بہت ہی کم مانگا، حالانکہ دینے والے کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ تو شعور کے ساتھ مانگیں، سوچ سمجھ کے مانگیں۔ علم نافع کا مطلب ہے اللہ لائف ٹائم بینیفٹ دینے والا علم دے دے، یعنی آپ اللہ سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ اس رمضان مجھے ایسا علم دے دے کہ میں ایسا ایمان کو تھاموں، میں ایسا آپ کی فرما برداری کے راستے پر اس علم سے آؤں کہ پھر کبھی میرے پاؤں آپ کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں۔ علم نافعن، نافعن کے اندر پرماننس ہے، دوام ہے۔ نافع عربی زبان میں مراد ہوتی ہے، ایک اور اینگل نافع کا آتا ہے، بہت ہی پیارا اینگل ہے عربی زبان کے حوالے سے۔ نافع علم وہ ہوتا ہے جو نہ صرف آپ کو فائدہ دے گا بلکہ وہ جو آپ کے آس پاس ہوں گے ان کو بھی فائدہ دے گا۔ یہ ہے علم نافع۔ It is beneficial for you and for the people around you۔ اس لیے کہ ظاہر ہے آپ فرما بردار ہو جائیں گی رب کی، آٹومیٹیکلی آپ کے آس پاس والوں کو فائدہ ہوگا۔ This is the essence of Islam۔ مسلمان اور اللہ کا فرما بردار مسلمان ہو نہیں سکتا کہ اس کی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، اس کے گھر والوں کو اس سے فائدہ نہ ہو رہا ہو۔ اگر مجھ سے میرے گھر والے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو دو ہی چانسز ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میں باعمل نہیں ہوں، اس لیے میرے گھر والوں کو میرے اخلاق کی اور عبادت کی خوبصورتی اور شخصیت کی خوبصورتی نظر نہیں آ رہی۔ اٹس ناٹ اباؤٹ درس دینے والی بات، آپ گھر والوں کو درس نہیں دے سکتے ہیں، اٹس اباؤٹ یور پرسنالٹی، اٹس اباؤٹ یور معاملات۔ تو دو ہی پوزیشنز ہو سکتی ہیں، ایک میں باعمل نہیں ہوں، دوسرا میں باعمل ہوں لیکن میرے اپنے گھر والے میرے لیے امتحان بن گئے، یہ دوسرا پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے خوب دعا مانگے، اللہ مجھے علم نافع دے دے۔ when you will ask just for yourself، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتی ہوں۔ بیسیکلی یو آر ناٹ جسٹ آسکنگ خیر فار یور سیلف، آپ تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی خیر مانگ رہے ہیں، آپ اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کے لیے بھی خیر مانگ رہے ہیں، کہ نافع وہ ہوتا ہے جو آپ کو اور آپ کی سراؤنڈنگ کو فائدہ دے۔ اس لیے کہ جب آپ اس علم پر عمل کرتی ہیں
تو آپ دوسروں تک بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس رمضان کا ایک گول علم نافع بنا لیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں۔ علم نافع کا طریقہ کیا ہے؟ پلیز موو اہیڈ۔ آپ کے آس پاس جو فزیکل لائیو کلاس ہو رہی ہے، جائیں استاد کی صحبت میں بیٹھیں، تاکہ آپ وہاں سے ایک سنرجی، ایک اپنے اوپر اثر نیکی کا، ایک رحمت کا اثر لے کر آئیں۔ تو اگر پاسبلٹی ہے، ریسورسز ہیں، بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، تو علم نافع کا ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ جائیں قرآن کی کلاس اٹینڈ کریں۔ نہیں جا سکتے ہیں فار ایکس وائی زیڈ ریزن، جو آن لائن سیٹ اپ اویلیبل ہے اس کو اٹینڈ کریں، اور اس سے آپ کا انشاءاللہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ والا معاملہ کمپلیٹ ہوگا تو علم نافع آ جائے گا۔ تو اس رمضان گول نمبر 1 which we have to achieve is علم نافع، جو آپ کو فائدہ دے گا، رمضان میں فائدہ دے گا، لائف ٹائم فائدہ دے گا، آپ کے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ دے گا۔ سیکنڈ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مانگی ہے، وَرِزْقًا طَيِّبًا، رزق طیب مانگا ہے۔ دیکھیں رزق تو آپ سمجھتے ہیں، رزق میں کھانا پینا بھی آ جاتا ہے، اور رزق میں ایوری بلیسنگ، ہر نعمت آ جاتی ہے، ہر نعمت۔ دو فیکٹرز آتے ہیں اگر آپ کھانے پینے کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ جب طیب رزق ہوگا تو دو فیکٹر ہیں، ایک خیر والا رزق، یعنی وہ رزق جو فائدہ دے گا، دوسرا حلال رزق، حلال رزق اور خیر والا رزق۔ یعنی اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ایسا رزق دے دیں جس میں دونوں صفات ہوں گی۔ جب آپ رزق میں کھانا پینا دیکھیں تب بھی حلال ہوگا اور بینیفیشل بھی ہوگا، خیر والا بھی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں آپ کے سامنے کوئی میٹھی چیز آتی ہے، آپ کہتی ہیں فوڈ ٹرائفل، آپ کہتی ہیں مینگو، آپ کہتی ہیں بنانا، آپ کہتی ہیں چاکلیٹ موز، سب میٹھے ہیں نا، ڈفرینٹ پیسٹریز ہیں، براؤنیز ہیں، بسکٹس ہیں، سب میٹھا ہے، صحیح۔ اب رزق حلال ہے، ظاہری بات ہے پورک کے مقابلے میں آپ کے سامنے اس وقت براؤنی پڑی ہوئی ہے، رزق حلال۔ بٹ اگر آپ شوگر پیشنٹ، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور آپ کی 300 پلس پر شوگر رہتی ہے اور آپ کو انسولین بھی لگانی پڑتی ہے، تو اب یہ رزق آپ کے لیے طیب نہیں ہے، صحیح ہے، حلال ہے بٹ طیب نہیں ہے۔ بیکاز اگر آپ نے اس وقت 300 پلس ڈائبٹک کے اوپر ہوتے ہوئے آپ نے براؤنی پوری کھا لی تو اب تو آپ کی حالت بری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رزق حلال، رزق طیب میں دو فیکٹر ہیں، حلال اینڈ خیر والا۔ اب یہ تو ہوگی کھانے پینے سے ریلیٹڈ بات، ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے کھانا پینا اور آپ کی تمام نعمتیں جس میں آپ کی صلاحیتیں بھی آ جاتی ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی تو حلال کرنا ہے، ان کو بھی تو طیب کرنا ہے۔ یعنی آپ کا اس کے بعد اولاد ہے، گھر ہے، آپ کا مال ہے، یہ سب بھی آپ کا رزق کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے اس رمضان میں ذرا خوب دعائیں کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے میجورٹی خواتین ورکنگ ویمن نہیں ہیں، لیکن بہت سی ہیں بھی الحمدللہ۔ 1 اگر آپ خود ورکنگ ہیں، 2 اگر آپ کسی کی گارڈین شپ میں ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، بھائی کے ساتھ ہیں، والد کے ساتھ ہیں، چاچا کے ساتھ ہیں، ماما کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہیں، آپ ان کے لیے رزق حلال کمانے کی اس رمضان دعا ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ رزق حلال کمائیں اور طیب رزق کمائیں۔ جب آپ رزق حلال کماتے ہیں تو اس کو خرچ بھی آپ کو طیب جگہوں پہ کرنا ہوتا ہے۔ کمایا آپ نے رزق حلال اور خرید لی اس سے شراب، تو آپ نے اپنے رزق حلال کو طیب نہیں رکھا۔ اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں then Islam is black and white, no gray area, no ambiguities, no uncertainties, very much clear, no متشابہات، ویری مچ کلیئر۔ جہاں سے کماؤں وہ بھی حلال ہو، جہاں پر خرچ کروں وہ بھی طیب ہو، جہاں سے شاپنگ کروں وہ بھی طیب ہو، جیسا کپڑا بنا کر جسم پر پہنوں وہ بھی خیر والا ہو، میرے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان نہ بنے۔ کھانا کھائیں تو یقیناً حلال ہو پر سائملٹینیسلی صحت دینے والا ہو، مزیدار ہو، تاکہ انسان بیماریوں سے بچ سکے۔ بیماریوں سے بچے گا تو اس میں قوت آئے گی، قوت آئے گی تو عبادت اچھی کر سکے گا۔ اس لیے یاد رکھیں جب رزق حرام ہوتا ہے، اس رزق میں رشوت کی ایملگمیشن ہو گئی، سود کی ایملگمیشن ہو گئی، کسی کا حق مار کر اپنا بینک اکاؤنٹ ریز کر لیا، اس کی ایملگمیشن ہو گئی، تو حرام رزق، ناجائز مال علم اور عمل کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔
اللہ کی नाफरमानी में जमा किया हुआ माल, किसी का हक मार कर जमा किया हुआ माल इल्म और अमल की राह में रुकावट बन जाता है। वन मोर थिंग जो स्कॉलर्स बताते हैं, जब रिस्क हराम होता है, जब हलाल रोज़ी नहीं कमाई जाती, दुआओं की कबूलियत की राह में ये रिस्क रुकावट बन जाता है। तो जैसे हमें रोज़े के डूज़ और डोंट्स का इल्म होना चाहिए, ऐसे ही हमें रिस्क के तैयब रखने के कौन से फैक्टर्स हैं उसका भी इल्म होना चाहिए। तो इस रमज़ान दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह मेरे घर में जो भी रिस्क आता है, जो भी ब्रेड विनर्स हैं मेरे घर के, जो भी अर्निंग करने वाले हैं, अल्लाह उनको रिस्क हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए। अल्लाह हमें तैयब निवाला खिलाइए। अल्लाह हमारी सारी जितनी भी नेमतें हैं जो रिस्क की शक्ल में हमें दी गई हैं, अल्लाह उनको वैसे ही हमें इस्तेमाल करने की तौफ़ीक दीजिए जैसा कि उनके इस्तेमाल किए जाने का हक है। आपने एक बहुत मशहूर किताब का नाम अक्सर सुना होगा जो मोहम्मद बिन इब्राहीम की है, फ़िक़्हुल क़ुलूब। बहुत से लोग इस किताब के नाम को आप जानते हैं। उसमें वो लिखते हैं अल इल्मु ग़िज़ाउल उक़ूल, इल्म अक़ल की ग़िज़ा होती है। यानी इंसान की अक़ल को इल्म फ़ायदा देता है, उसमें सोचने समझने की क़ुव्वत बेदार होती है। वज़िक्रु ग़िज़ाउल क़ुलूब, अल्लाह का ज़िक्र दिल की ग़िज़ा है। व रिज़्क़ु ग़िज़ाउल बुतून, और ये जो रिज़्क़ होता है ये पेट की ग़िज़ा है। तो अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला चाहे मेरी अक़ल की ग़िज़ा हो इल्म, या मेरे दिल की ग़िज़ा हो, या मेरे पेट की ग़िज़ा हो, अल्लाह इसको खैर वाला बना दे। तो दूसरा आपके पास इस वक्त क्राइटेरिया क्या है? रिस्क हलाल अल्लाह से मांगे, रिस्क तैयब अल्लाह से मांगे। और प्लीज़ इस रमज़ान में थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। देखिए मोमिन सेहतमंद पसंदीदा है। जब आपकी सेहत स्टेबल होती है तभी आप अपनी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपकी सेहत अच्छी होती है आप 10 की जगह 50 काम कर सकते हैं। जब आपकी सेहत अच्छी होती है आपकी सोच अच्छी होती है। जब आपकी सोच अच्छी होती है आपकी डिसीजन पावर अच्छी होती है। आपको लोगों के सख्त तकलीफ देने वाले मामलात में एक स्टेबल, जिसको आप कहती हैं मजबूत स्टैंडिंग, वो बनाना आसान होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी आता है कि सेहतमंद मोमिन कमज़ोर मोमिन के ऊपर प्रेफरेंस रखता है। तो इस रमज़ान आपने जो दूसरी कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं खाइएगा। इतना मत खाएँ कि अब हिला भी नहीं जा रहा। इतना मत खाएँ कि अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इतना मत खाएँ कि अब सजदे में जाया नहीं जा रहा, रुकू में जाया नहीं जा रहा। डोंट डू दिस। इतना खाएँ जो सुन्नत के मुताबिक हो, जगह रख कर खाएँ, छोटे पोर्शन्स में खाएँ और हेल्दी खाएँ। जो अल्लाह ने दिया है, जितना रिज़्क़ हलाल दिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के, सब्र करके, शुक्र करके, अल्लाह की नेमत समझ कर खाएँ। और जितना आप अपने आप को हलाल रिज़्क़ पर कंटेन करते हैं, उतना अल्लाह ताला आपकी सेहत में, आपके मामलात में, आपके अमल में, आपकी दुआओं में बरकत अता फ़रमा देता है। तो इस रमज़ान हम कोशिश करेंगे अच्छी हेल्दी ईटिंग की, प्लस साइमल्टेनियसली रिज़्क़न तय्यबा, आपकी जितनी भी नेमतें हैं, आँख, कान, आपके हाथ, आपकी आँखें, एटलीस्ट रमज़ान में कोशिश कर लें कि आप इनसे कोई गुनाह वाले काम ना देखें, ना करें, ना सुनें। एटलीस्ट रमज़ान में कोशिश कर लें। कभी-कभी हम अपने आप को बड़े टारगेट नहीं दे पाते। मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम अब कभी भी नहीं करूँगी, तो फिर दसियों ख़्याल दिल में आते हैं कि व्हाट इफ़ मैं ना कर सकी? क्या होगा अगर मुझसे ये कंप्लीट ना हुआ? कहीं अल्लाह ताला उल्टा मज़ीद नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे? जस्ट स्क्रैच आउट दिस व्हाट इफ़ फ्रॉम योर माइंड, बिकॉज़ ये व्हाट इफ़ वाली सिचुएशन आपको हमेशा पीछे खींच के रखती है। आपको खड़ा नहीं होने देती, आपको दौड़ने नहीं देती, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर मैं आपसे इस वक़्त कहूँ कि आप में से कितनी ख़वातीन जो हैं वो चाहेंगी, अगर हम आपसे कहें कि चलें हम आपको लेकर चलते हैं और हम जो है वो पैराशूट ग्लाइड करके आते हैं, तो आप में से कितनी ख़वातीन आना चाहेंगी? आधी से ज़्यादा की तो वहीं पर हालत ख़राब हो जाएगी कि जी पैराशूट अ, जो राइड है हम नहीं करने वाले। पता चला पैराशूट नहीं खुला, पता चला हमने गलत जंप लगा दी, पता चला हम किसी क्लिफ़ से टकरा गए। 10,000 फ़ियर्स आपको हिट करेंगे। पिछले अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट जो मैं पढ़ रही थी उसमें आया हुआ था कि पिछले 1 साल में 3 मिलियन लोगों ने पैराशूट जंप किए हैं
اور ان میں سے صرف 13 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، مطلب کیجویلٹیز آر جسٹ 13. ادروائز سب نے بہت انجوائے کیا، سب نے اس وابلی ایئر کو پیراشوٹ کھلنے سے پہلے بہت انجوائے کیا اور اس واٹ ایف سچویشن سے خود کو باہر نکال لیا. تو یہ واٹ ایف سچویشن سے جب تک باہر نہیں نکالیں گے نا، ٹل دا ٹائم یو ول ناٹ لرن ٹو گو اگینسٹ دا ونڈ، آپ ایمان پر کھڑے نہیں ہو سکتے. جہاز جس وقت ٹیک آف کرتا ہے اینڈ دا مومنٹ اس کے ویل زمین کو چھوڑتے ہیں اور وہ ایئر میں اوپر جانا شروع ہوتا ہے، اٹس اے ویری وابلی سچویشن. اگر آپ میں سے کسی نے کبھی پرائیویٹ جیٹ چلایا ہو یا جہاز اڑایا ہو تو آپ محسوس کر سکتے ہیں اس وقت جہاز کی کیفیت کو. اٹس اے ویری وابلی سچویشن، ویری وابلی. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اگینسٹ دا ونڈ جا رہا ہوتا ہے. مگر جب ایک دفعہ وہ پراپر ہائٹ اپنی 35,000 فیٹ کی لے لیتا ہے، اس کے بعد جو اسٹیبلٹی اس کو آتی ہے، وہ اسٹیبلٹی اس وابلی پوزیشن پہ نہیں آتی ہے. تو ایمان کی اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہ کرنا شروع کریں اور اس کی نافرمانی کو چھوڑ نہ دیں. اس رمضان تھوڑی سی کوشش کر لیں. اگر آپ کو معلوم ہے اینڈ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کہاں غلطیاں ہیں، ایسا کوئی بھی ہم میں سے یہاں نہیں بیٹھا ہوا اس وقت، اس لیے کہ جس کے سامنے اللہ قرآن کھول دیتا ہے نا، اس انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی غلطی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہے، اینڈ اٹ از ود می ایز اے لائف اسٹائل، اس رمضان دعا مانگیں اینڈ جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی، جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. کوئی بات نہیں اگر نہیں کر سکے، کم سے کم قیامت کے دن اگر مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کو بتا تو سکوں گی نا، اللہ تعالیٰ میں نے بہت کوشش کی تھی پر میں نہیں کر سکی، آئی ایم ریئلی سوری، پر میں نے بہت کوشش کی تھی. کم سے کم میں اس کہنے والی پوزیشن میں تو آ جاؤں جو اللہ نے آپ کو رزق طیب لینے کے لیے اتنی نعمتیں دی ہیں. اور وہ میں آپ کی خود پرسنل نعمت کی بات کر رہی ہوں. آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کا جسم ہے، آپ کے کان ہیں، آپ کے پاؤں ہیں جن سے چل کر آپ کے پاس چوائس ہے، آپ جہاں مرضی چلی جائیں. ان نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں استعمال کریں. اگر ہاتھ غلط ٹائپ کرتے ہیں، روک لیں اس مہینے ہاتھوں کو غلط ٹائپ کرنے سے. اگر آنکھیں ہر وقت موویز اور ہر وقت ڈرامے اور ہر وقت سیزنز پر سیزنز فنالے دیکھتے رہتے ہیں، روک لیں اس رمضان میں اپنی آنکھوں کو، مت دکھائیں. جسٹ فار 30 days، 30 دن گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا. کوشش کریں گے اس رمضان تو اپنے ایمان کو بھی بڑھائیں گے، رب سے محبت میں بھی اس مہینے تھوڑے سے بڑھ جائیں گے، اور پھر اپنی نیکیوں کے ہمیں برکات اور اثرات بھی نظر آئیں گے. تیسری چیز، آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں اللہ سے مانگی ہے، وہ ہے عملاً متقبلاً، قبول ہو جانے والا عمل. اللہ مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنے دے جو خیر کا نہ ہو، یعنی اللہ مجھے غلط کاموں سے روک لے، یا اللہ کیپ می آن ٹریک. مانگے تو اس سے، اللہ مجھے درست راستے پر لے آئیے، اللہ مجھے ہاتھ پکڑ کر میری رہنمائی کر دے، اللہ میں جہاں بھٹک رہی ہوں میری اصلاح کر دے. اس لیے تو دیکھیں نا، عمل تو بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سب کے قبول نہیں ہوتے ہیں. قرآن میں آتا ہے عاملۃ ناصبۃ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. ہم کب چاہتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں اور ہمارے منہ پہ مار دیا جائیں، ہم نمازیں پڑھیں اور ہمارے منہ پر مار دی جائیں، ہم قرآن پڑھیں اور ہمارے منہ پر مار دیے جائیں؟ ہم تو نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہمارا یہ انجام ہو. ہم چاہتے ہیں عملاً متقبلاً، عمل کرنے والے اور تھکنے والے نہیں، عمل کرنے والے اور قبولیت حاصل کرنے والے انعام کے طور پر. اور قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ نیت کی اخلاص، نیت کا خلوص. والقلب متوجہ الی اللہ، نیت خالص کیسے ہوتی ہے؟ والقلب متوجہ الی اللہ، میرا قلب اللہ کی طرف ٹوٹل اٹینشن کے ساتھ ہو. آپ جو کریں آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس وقت بھی ہم جو کریں، جو بھی کریں، جو ڈیسیژنز لیں زندگی کے، جو لائف سٹائل اڈاپٹ کریں، جو خواہش کریں، اللہ کو اس میں شامل رکھیں، اللہ کی رضا اس میں شامل رکھیں. آپ اس وقت بھی جو بات سن رہی ہیں، آپ کا دل اللہ کے ساتھ اٹیچ رہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا ان اعمل صالحا ترضاہ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر وہ محنت قبول کر لے جو ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے کی ہے. تو نیت کیسے خالص ہوتی ہے؟ جسٹ کیپ یور کانسنٹریشن ٹورڈز یور رب. Before going to decide anything, ask your Rabb, is it right? Can I do this?
مجھے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ، پلیز میری مدد کر دیں، پلیز مجھے بتا دیں میں کس سے مشورہ کروں، پلیز میری گائیڈنس کر دیں۔ اور قبولیت عمل کی دوسری شرط سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم رمضان میں روزہ سنت رسول کے مطابق رکھتے ہیں، نماز، قرآن، تراویح سب ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں تاکہ سب میں قبولیت آ جائے۔ تو ان 3 چیزوں کی طلب رکھیں، ایمان بڑھ جائے گا۔ ان 3 چیزوں کی دعا کریں، اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف انفارمیشن ہم نے نہیں گیدر کرنی، ہم نے رمضان کی فلسفی کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور جتنا ہم اس رمضان میں ان 3 چیزوں پر دعا مانگتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، you will see the برکت in your life later on in 11 months انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان اپنی بہترین محبت عطا کرے، ایسی محبت جو پچھلے 11 مہینوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ اس ایک مہینے کی ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحت اور ایمان اور زندگی کے ساتھ اس مہینے میں داخل فرمائے۔ اللہ وہ سب مرحومین جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے یا اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور مسلم امت کو اس رمضان بہترین عبادتوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری مشکلات دور فرما دے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ اللہ ہم سب کو بخش دے۔ اللہ ہم رمضان میں بہترین عبادت کریں، اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے روزے قبول فرمائیے، اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائیے، اللہ ہمیں اس رمضان سے ایسے نکالیے کہ ہم اپنے ہر گناہ سے دھل کر پاک ہو جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے بہترین دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ٹارگٹ کر لیں، اب ایک ایک دعا ٹارگٹ کر لیں۔ جنرلی ہم کہتے ہیں نا لانگ لسٹ آف دعاز، you good to go, you can have a long list of duas، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی اللہ سے ایک خاص چیز چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اسی اینگل سے اللہ سے مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں۔ اس رمضان and it's not a transaction, it's not a لالچ، it's me and my رب's تعلق۔ اس لیے کہ میں اس سے نہیں مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی؟ وہ چیز جو میں کسی انسان سے نہیں کہہ سکتی میں صرف اس سے کہہ سکتی ہوں، وہ تقاضا جو میں کسی انسان سے نہیں کر سکتی صرف اس سے کر سکتی ہوں۔ اس رمضان بیٹھ کر رمضان آنے سے پہلے سوچیں اینی ون دعا جو آپ چاہتی ہیں کہ بس اللہ اس سال یہ قبول کر لے، اس ایک دعا کو فوکس میں رکھیں اور اس ایک رمضان میں خوب اس کی عبادت کریں، خوب اپنا وقت اس کی عبادت میں لگائیں، خوب قرآن پڑھیں، خوب اذکار پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں، بہترین طریقے سے اپنی نعمتوں کی حفاظت کریں، علم نافع حاصل کریں، اپنے آپ کو ہیلدی نعمتوں کی یوٹیلائزیشن پر لے کر آئیں تاکہ آپ کے عمل قبول ہوں، اور جب آپ اس رمضان کے مہینے سے نکلیں تو اللہ آپ کی دعا جلد از جلد قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کو اپنی محبت میں آگے بڑھنے کے قدم لینے والا مہینہ بنا دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً۔ انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے فیس بک کے اور یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر 18 مارچ 2:45 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔